Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। तो हमको कैसे निस्तो नाबूद करेगा अल्लाह? वो आपको पता चल जाएगा जब अल्लाह करने पे आता है ना, वो खाली तो वो बाद में वही भेजेगा, ऑर्डर करता है और चीज हो जाती है। मतलब वही भेजेगा अल्लाह, या कैसे पता चलेगा? जैसे अभी एडम साहब को कोई जानता नहीं है। एक मिनट, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एडम साहब को कोई जानता नहीं है, अभी अल्लाह ने उसको जो है कोई किसी जरिए से निस्तो नाबूद कर दिया। वो तो हमको तो किसी को नहीं पता चलेगा ना एडम साहब को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्लाह जो करना चाहे वो 2 सेकंड में कर सकता है। अच्छा, आपने कभी खाना काबा में इमाम काबा की दुआ सुनी है? नहीं। वो हर दफा हज के ऊपर जब दुआ सुनाई जाती है, वो इसराइल के ऊपर बददुआ कर रहा होता है। हर दफा, हर इमाम काबा जौन सा मर्जी आ जाए, हर दफा हज में वो इसराइल को बददुआएं दे रहा होता है, या अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। मुझे बताएं कि आज तक 1950 से लेके आज तक इसराइल तबाह तो नहीं हुआ, वो तो मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आपकी बददुआएं चल रही हैं आखिरत तक इंशाअल्लाह। अरे यार, आखिरत तक बाद देखेंगे। 70 साल से हर साल, 70 साल से हर साल इमाम काबे के अंदर बैठ के तमाम हाजियों के साथ मिलके अल्लाह के सामने हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहा है, और सब लोग आमीन भी करते हैं कि इजराइल को निस्तो नाबूद कर दे। 70 साल में इजराइल छोटे से लैंड से भर के खैर से उसने तकरीबन तमाम फलस्तीन में कब्जा कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मानिया सल्तनत पता है, वो खत्म कर दी ना, निस्तो नाबूद हो गई है उस्मानिया सल्तनत। तो अब मैं ये बता रहा हूँ के बाद इजराइल आया ना, तो इजराइल भी खत्म होके कोई नई सल्तनत बनेगी इंशाअल्लाह। भाई तो अभी तो मैं कह रहा हूँ, सर सुने, हर चीज की एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अल्लाह तो कुछ नहीं कर सका ना अभी तक। तो अल्लाह की वजह से ही तो क्या बोलते हैं, वो इतने सालों तक मुसलमानों ने राज किया। नहीं, अल्लाह की वजह से नहीं किया, अल्लाह की वजह से नहीं किया, वो इंसानों की वजह से किया। इंसान तलवार लेके निकले, अटैक करे। इंसान को बनाया किसने? फिर उनके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को किसने बनाया? चलो मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको एक चैलेंज करता हूँ। आपने अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं करना और उसमें से बच्चा निकाल के दिखाना है। सुने पहले ये बताएं, अपनी बीवी के साथ बगैर सेक्स के बच्चा निकाल के दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। एग्जैक्टली। सो आपको कुछ ना कोई बायोलॉजिकल अमल करना पड़ेगा बच्चा क्रिएट करने के लिए, खुद ही नहीं होगा। तो ओके, सेम इज द केस। इस मोहम्मद के फॉलोअर्स ने 600 साल तक हमले रखे, और उन अटैक्स की वजह से आपने किसी एरियाज पे कब्जा किया। 960 के अंदर, 960 ईस्वी के अंदर फाइनली क्रूसेडर्स उठे और उन्होंने स्पेन के ऊपर आपको धक्के देके बाहर निकाला। वो कुत्तों वाली की उन्होंने आपकी, और 3 और मकामात के ऊपर अटैक किए। अब ये भी अल्लाह की तरफ से था। पसंद नहीं आती है। सुने कोई बात नहीं ना, खुद की इज्जत रिलैक्स, दूसरों की इज्जत कर। रिलैक्स, डोंट वरी, टेक अ चिल। तो वो जो मुसलमान स्पेन में आके कब्जे कर रहे थे, लड़कियों को जरगमाल बना रहे थे, माले गनीमत के तौर पे रख रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, उनको फाइनली क्रूसेडर्स ने आके कुत्तों की तरह निकाला। ठीक है, जिस तरह एक कुत्ता किसी के घर में चला जाता है ना, तो उनको वहां से इसी तरीके से, कुत्ते को किसी के घर में चले जैसे ठुड्डे मार के बाहर निकालते हैं ना, कैसे आ गए हमारे घर में, बहु कर रहा है, उसी तरीके से उनको वहां से दफा दूर किया और फाइनली वहां से उनको निकाला। ठीक है, तो मेरे भाई बात यह है कि जब तक कोई ह्यूमन कुछ ना कर रहा हो, अल्लाह खुद तो कुछ भी नहीं कर सका। अच्छा, आपको पता है अबू ताहिर करमाती एक बंदा था, उसका पता है आपको अबू ताहिर करमाती का? नहीं, क्या है? अबू ताहिर करमाती ने 9वीं सदी ईस्वी के अंदर, 8वीं सदी ईस्वी के अंदर काबे पे हमला किया, और खाना काबा के वो ऊपर चढ़ के उसने कहा, अल्लाह अपने अबाबील भेज सकता तो भेज के दिखा आज, वरना मैं सबको मार दूंगा।
اور پھر اس نے 700 بندے جو وہاں پہ حج کرنے آئے ہوئے تھے ایک ایک کو قتل کیا اور پھر ان کو اس کے اندر ڈال دیا, آب زمزم کے پانی کے اندر ڈال دیا, آب زمزم کو بھی خراب کر دیا, اور وہاں سے حجر اسود بھی اٹھا کے لے گیا, حجر لے گیا جہاں سے وہ آیا تھا, اور پھر اس نے اس کو اپنے ٹٹی کرنے والی جگہ پہ رکھ دیا, اور حجر اسود کے پتھروں کے ایک پہ ایک پاؤں اور دوسرا پاؤں رکھ کے ٹٹی کرتا ہوتا تھا. یو نو اباؤٹ دس اسٹوری, ہسٹوریکل ایونٹ ہے, پڑھا ہوا ہے نا جی. اچھا اب مجھے بتائیں 22 سال تک حجر اسود بھی اس کے ٹٹی خانے میں رہا؟ نہیں وہ اور 22 سال تک کی طرح ہی ہوں گے وہ. سنو کوئی بات نہیں, ہر سو what I'm saying کہ اللہ, اب یہ دنیا میں اگر what I'm saying is کوئی بات نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں وہ سنیں. شیطان بھی, ارے اللہ تعالیٰ نے وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ابابیل کب بھیجی تھی؟ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجی تھی کعبہ بجانے کے لیے, ہاں بھیجی تھی جی. وہ محمد کے آنے سے کتنے عرصہ پہلے بھیجی تھی؟ ان کے دادا کے پیریڈ پہ. دادا کے پیریڈ. اس وقت کعبے میں کتنے بت تھے؟ بہت سارے, 360 بت تھے. اب مجھے آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو ابابیلیں بھیجی تھیں وہ ان بتوں میں سے کسی نے نہیں بھیجی تھی بلکہ اللہ نے بھیجی تھی, کیونکہ بت اس کے بعد جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بت پورے ٹوٹ گئے. نہیں, محمد نے خود توڑے. نہیں توڑے, محمد نے توڑے نا, خود تو نہیں ٹوٹ گئے, ہوا میں سے ایویں ٹوٹ گئے. فتح مکہ کے بعد محمد نے خود توڑے اور توڑوائے. ان کے دادا نے خود بولا کہ کیا بولتے پورے جو کیا بولتے بت تھے آٹومیٹک پورے ٹوٹ گئے تھے, پھر نئے بت لا کے رکھے دوسرے لوگوں نے. اچھا خود ہی ٹوٹ گئے تھے, یہ والا ریفرنس لے کے آنا میرے پاس, دیکھتا ہوں کہاں سے خود ہی ٹوٹ گئے تھے. اینی ہاؤ, محمد نے فتح مکہ کے بعد آگے بت توڑے, لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اس وقت تو ابابیلیں آ گئی کعبے کو بچانے, لیکن جب کعبہ اللہ کے کلام سے بھرا پڑا تھا اور حاجی حج کر رہے ہیں اس وقت ابابیلیں بھی نہیں آئیں, اور اس وقت بلکہ خانہ کعبہ کو توڑ بھی دیا, اس کا پتھر بھی لے گیا اور اپنی ٹٹی کرنے والی جگہ پہ رکھتا تھا وہ. اب مجھے بتاؤ اللہ کی اوقات زیادہ ہے یا ان بتوں کی اوقات زیادہ ہے؟ اللہ کی. کیسے؟ اللہ تو اپنا گھر نہیں بچا سکا لیکن بتوں نے اپنا گھر بچا لیا. اوقات کس کی زیادہ ہوئی, بتوں کی یا اللہ کی؟ تو آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں اوقات کس کی زیادہ ہوئی, خانہ کعبہ کے ان بتوں کی یا اللہ کی؟ کیونکہ اللہ اپنا گھر نہیں بچا سکا, بتوں نے اپنا گھر بچا لیا, تو اوقات زیادہ کس کی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ کیا بولتے بتوں نے بچایا؟ کیونکہ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے, تو گھر کس کا ہے؟ بتوں کا. نہیں تو بتوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بتوں نے بچایا ہوگا. نہیں تو کس کا گھر ہے؟ جس کا جو گھر میں ہوتا ہے اس کا گھر ہوتا ہے کہ جو ایک سیکنڈ اس گھر کے اندر اس وقت کون سے خدا تھے؟ بنائے کس نے؟ بت بنائے کس نے؟ انسانوں نے. ہاں تو انسان جس بت کو خود بنا رہا ہے اس کو وہ کیا بولتے بت جو ہے سو ہے سو خود کر سکتا ہے وہ. ہاں تو خود کو جس نے کیا بولتے ہیں آپ کو ایک چیز کا پتا ہے کہ بت اصل میں کسی نہ کسی گاڈ کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے, اس چیز کا پتا ہے آپ کو؟ کی جو بت ہوتا ہے نا, بت بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتا, بت کسی نہ کسی خدا کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے, پتا ہے اس بات کا؟ وہ صرف کیا بولتے دماغ یہ بنا لیا ہے کچھ اس سے. میں وہی بتا رہا ہوں, آج آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سنیں, بت بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتا, بت کسی نہ کسی خدا کی ریپرزینٹیشن ہوتا ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ یہ میری اسٹیٹمنٹ سمجھ آئیے. بت ریپرزینٹیشن ہوتا ہے کسی کی ریپرزینٹیشن ہوتا ہے, اس بات کا پتا ہے آپ کو؟ وہی تو میں بول رہا ہوں بھائی, جو خود کیا بولتے ہیں انسانوں نے بنایا ہے وہ تو کچھ. صبر کرو, انسانوں نے بنایا. رکو, سنو دوبارہ سنو, تمہیں میری اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی. ساحل اس کی ٹرانسلیشن کر یار. کیا امید کر سکتے یار؟ صبر کرنا یار, چپ کر. ساحل ٹرانسلیشن کر یار اسٹیٹمنٹ کی. اسرار کسی نہ کسی خدا کی ریپرزینٹیشن ہوتا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کر, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اسرار بھائی, ایڈم صاحب آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بت ہوتا ہے نا, وہ بت میں کچھ نہیں ہوتا, بلکہ وہ کوئی اس سے جو ریلیٹڈ خدا ہوتا ہے جس کی وہ شبیہ بنا گئی ہے, وہ اس کا ایک ریپرزینٹیشن ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک اوتار جیسا, یا اس میں ایک مانا جاتا ہے کہ یہ ہمارے یہ والے خدا یا ہمارے یہ والے دیوتا یا دیوی وہ اس میں موجود ہے. اچھا, کبھی آپ نے انڈیا میں رہتے ہو نا, انڈیا میں رہتے ہو, شیرم ولی ماتا کی بت دیکھی ہے کبھی آپ نے؟
نہیں. شیرا والی ماتا کی بت نہیں دیکھی جو شیر کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں؟ ہاں 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 شیر کے اوپر بیٹھی ہوتی دیکھی کبھی؟ ہاں دیکھیے. اچھا جب وہ اس بت کو کوئی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو بت ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اینٹی ہے نا, وہ شیرا والی ماتا ایک اینٹی ہے نا. وہ مجھے نہیں پتا. obviously یار کم آن, بچوں والی بات کر رہے ہو, ڈونٹ بی کڈز ود می. سیم از دا کیس بھائی کہ نہیں کعبے کے پتا تو اندر نہیں جو پتا بول رہا ہوں, جو پتا 360 ہے وہ بت بول ہے رہا نا, ہوں. کعبے کے اندر جو 360 بت ہے نا, ایچ اینڈ ایوری بت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اوتار کی, خدا کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے. ہاں بت تو بذات خود کچھ نہیں ہے, رائٹ, ہیومنز ہی بناتے ہیں. تو دیر آر نہیں اینٹی بیہائنڈ جو ایچ اینڈ ایوری بت. جو پوری دنیا بنا سکتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, الگ الگ چیزیں او مائی کیا بولتے گڈنس ہیں, یار دیکھو جب آپ اس یعنی اتنی اچھی بتوں کی طریقے سے بات کرتے ہیں, ریپرزینٹیشن لیکن بنا. ناؤ یو آر میکنگ می گو, آئی ایم گیٹنگ فرسٹریٹڈ ود یو, کیونکہ اتنا بیسک پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ قرآن نے نہیں سمجھایا آپ کو. قرآن نے آپ کو کہا کہ یہ جو بت انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں یہ کیسے ان کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ محمد کو امب کا نہیں پتا تھا, لہٰذا آپ نے قرآن سے ہٹنا ہی نہیں ہے. آپ کو کبھی لاجک نہیں سمجھ آ سکتی, نہیں آپ کبھی دنیا کو نہیں لاجک جو سمجھ میں بول سکتے, رہا ہوں اس میں آپ کسی لاجک ہے, چیز کو جو سمجھ ہی نہیں تم بول سکتے رہے ہیں, ہو نا اس میں کیونکہ کوئی آپ کے لیے لاجک نہیں ہے. سمجھنا امپاسبل ہے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں بنایا وہ خدا ڈز اسے ناٹ مانتے میٹر, ہیں, ڈز خدا ناٹ میٹر. اسے مانتے ہیں اس جس بت کو نے توڑ ہمیں دو. بنایا ہے. ہم اس جسے بناتے ہیں اس کو خدا نہیں مانتے ہم. اوکے, ہوبال بت تھا وہاں پہ, ہاں ہوبال تھا وہاں پہ, قبال کون؟ وہ کعبہ کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ ہوبال تھا نا. پتا نہیں. اوکے, قرآن کے اندر لفظ بال آیا. ہاں یار کتنے بیبی ہو یار تم. جو ہوبال تھا اس کے سامنے محمد کے دادا نے محمد کو سیکریفائس کرنے کی, محمد کے باپ کو سیکریفائس کرنے کی کوشش کی تھی, قربانی کرنے کی کوشش کی تھی. پڑھا ہوا نہیں تم نے؟ وہ نہیں پتا مجھے. وہ جو ہوبال تھا نا اس کو وہ لوگ کہتے تھے اس نے ساری دنیا بنائی ہے, اور باقی جو ہیں 360 کے باقی لوگ جو ہیں, باقی بت جو ہیں وہ اس کے ڈیفرنٹ اوتار ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائموں کے اندر ہیں, یا اس کے باقی اینسیسٹریز ہیں. ناؤ لہٰذا وہاں پہ ایک کریٹر بت بھی تھا جو کہ بت انہوں نے بنایا ہوا تھا, لیکن اصل میں وہ کسی خدا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, کسی گاڈ اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. سو ان اینی کیس بت ہوبال کا بت بھی تھا اور وہ اصل میں کسی اینٹی کو ریپرزینٹیشن دے رہا تھا. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از ویری سمپل, جا کے میں اس آپ کا ویڈیو کو پوائنٹ ہی دوبارہ نہیں سننا سمجھ پا رہا ہوں. سر, کیونکہ آپ بہت بیبی ہیں, نہیں آپ بیبی نے دماغ اپنا نکال کے بیبی سائڈ پہ رکھ دیا ہوا وہ ہے اور پھر یہاں پہ آگے بات کر رہے ہیں. Anyhow, آپ thank you بتا so ہی نہیں very پا رہے much. ہو I ڈھنگ am سے. done. ساحل ان سے بات کریں یار, I am done. He will not وہی ایک understand چیز کیونکہ آپ ان کا 20-15. صاحب میں کوشش کرتا ہوں. ہاں بولیے. اسرار بھائی, آپ نے یہ آرگیومنٹ دیا تھا نا کہ کعبہ کو بچانے کے لیے اللہ نے ابابیل بھیجا ہے نا. ہاں تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب بچانے کی, اللہ جب بچایا کعبہ کو تبھی اس میں بت تھے, ہے نا. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں ایڈم صاحب آپ کو کہ جب اس میں ایسی چیز ہے جو کہ وہ خدا کی دشمن جیسی ہے, جس سے خدا بہت ہیٹ کرتا ہے, اس وقت آپ اپنا گھر بچا رہے ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب قرماتیوں نے کعبہ کو ڈسٹروائے کیا, اس میں سے جو کعبہ کو حجر destroy نہیں اسود ہے اس کو اس میں سے نکالا, اس کو لوٹ کے لے کے گئے, اب خالی اللہ نے پتھر اپنے نکالا گھر نا. کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ حالانکہ اس میں اللہ کے دشمن نہیں تھے, اللہ کی چڑ والی چیز نہیں تھی, بلکہ اللہ کے مہمان تھے اس وقت. یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ایڈم. اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کعبہ شریف میں بہت سارے ڈیفرنسز آئے. نہیں, ڈیفرنس کی بات نہیں ہو رہی, ڈسٹروائے کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جو ابراہا کا جو لشکر تھا وہ ڈسٹروائے کرنے آیا تھا نا کعبہ کو. ڈسٹروائے کرنے آیا تھا مطلب پتھر لے کے گیا نا بس. وہ کون وہی کون جس کا آپ نے نام لیا ابھی. کعبہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کعبہ خود. حجر اسود ہے نا بھائی, آسمان سے آیا ہے نا, جنت سے. جنت سے آیا ہے, وہ ایک پتھر ہے جو جنت کا پتھر ہے. ہاں تو وہی تو مین ہے نا, اس میں تو آپ جا کے جو ہے اسی کو چما چٹی کرتے ہو نا آپ, حجر اسود کو. جب اللہ جو ہے وہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے, ابابیل کو ابراہا سے بچانے کے لیے
अबाबिल को भेज सकता है, हालांकि उसमें ऐसी चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जब कुरुमाती लोग काबा पे हमला किए, वहां के हाजियों को मारे, यानी अल्लाह के मेहमान को मारे, और हजरत अस्वद लेके गए, उसको तोड़े, उसको अपने बाथरूम का हिस्सा बनाया, उस पे बैठ के टट्टी की, पॉटी की, तब अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा? तब अल्लाह ने क्यों हिफाजत नहीं की? ये आपसे सवाल था। तो वो वापस आ गया शायद ना पत्थर। अरे तोड़ वोड़ के उसका कुछ तो हिस्सा आया है भाई, लेकिन आने की बात नहीं है। जब वो हो रहा था, सुनो 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 सुनो, जहां से गायब हुआ था वहां पे आ गया, तोड़ मोड़ के आया भले ही। हाँ, तोड़ मोड़ के आया। अरे यार, जस्ट इमेजिन गाइस, ये आर्ग्यूमेंट देखो, तोड़ मोड़ के आया, कैसे भी आया, वो भी इंसान की कोशिश से, वो टूटा मोटा जो है, वो भी कई साल तक। एडम साहब जरा मुझे बताना कितने साल के बाद आया वो टूटा मोटा पत्थर भी? 21 साल बाद आया था सर में। 21 साल बाद। ये 21 साल तक अल्लाह टूटा क्यों रहा? हिफाजत क्यों नहीं की? टूटने दिया ही क्यों अल्लाह ने? 21 साल तक उसने मतलब टॉयलेट में रखा, बाद में लास्ट में इसने पत्थर बेचना शुरू कर दिए थे उसमें से टुकड़े, तो इन लोगों ने, सऊदी वालों ने पैसे दे के लिए उससे। देखो इधर अल्लाह का इंटरवेंशन क्यों नहीं हुआ? इससे साफ साबित होता है कि नहीं, एक बात बोलो आप हाँ। लोगों को यूट्यूब पे चैनल बना के मतलब क्या प्रूफ करना क्या है? प्रूफ ये करना है कि आपका पूरा इस्लाम जो है ये पूरा फेक है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप जिसको तो वो आपने कुरान पूरी पढ़ ली है, उसमें कहाँ ऐसा मतलब अभी एक तो जवाब, मतलब इनके पास अभी इस बात का जवाब नहीं है कि अल्लाह जो है अपने मेहमान को क्यों नहीं बचा पाया, उस पत्थर को जो उसने जन्नत से भेजा था उसको टूटने से, फूटने से, लूट मार से क्यों नहीं बचा पाया, इसका तो इनको जवाब नहीं है। अभी एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। अभी इसरार भाई ये बताओ, आप रोजा इज़ा रखते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बताओ इसरार भाई, मजदूर को देखा है? जी। जो धूप में, कड़ी धूप में मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, कूली लोग, वजन सामान लेके जाना, ठीक है? क्या उनका खाना पीना रोक देना, क्या ये उन पे जुल्म नहीं है? अगर वो अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखते हैं तो जुल्म नहीं होगा। नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डिहाइड्रेशन से, हीट तो स्ट्रोक से, वो आपको ये आके बोलेंगे नहीं कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो रहा है या कुछ अरे हो रहा है, या वो हो अब रहा है, ये हो रहा है। ये देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक चीज ये आपके सामने गल्फ न्यूज की रिपोर्ट है, ठीक है? PIA bars pilots from fasting while flying to ensure passenger safety। ये रूल क्यों बनाया? वो इस वजह से बनाया क्योंकि एक पायलट रमजान में रोजा रख के वो फ्लाइट उड़ा रहा था, और उसके वजह से उसकी प्लेन क्रैश हुई और 98 लोग मारे गए। अब ये बताओ, ये पायलट को तो अल्लाह पे भरोसा रख के इसने रोजा रखा था ना, लेकिन इसके बावजूद उसका ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हुआ, उसकी विजन कमजोर हुई, या उसका जो थिंकिंग पावर है, डिसीजन लेने का जो पावर है, या जो प्रोटोकॉल रोजा रखने की वजह से ही हुआ। अरे भाई, अगर रोजा रखने की वजह से नहीं है तो ये PIA बार्स पायलट को रोजा रखने से क्यों मना कर रहा है? उन लोगों की इमेज के लिए। हाँ, उन लोगों की इमेज के लिए। क्या उनकी इमेज के लिए? किसकी इमेज? ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हो। हाँ, क्योंकि अरे भाई ज्यादा नहीं, यहाँ पे 100 लोग जो है एक साथ चल दिए। अरे ये क्या हो गया यार? तो भाई जो अगर अच्छा ये एक है ना, शायद जो रखना चाहता है रोजा, एक मिनट, जो एरोप्लेन उड़ाता है पायलट, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो एक महीना अगर काम नहीं करेगा ना तो उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर तो ओके, एक मिनट। तो गाइस,
پھر وہی آرگیومنٹ کہ روزہ نہیں چھوڑنا ہے, اپنا کام چھوڑ دینا ہے, رائٹ؟ اگر تمہارے پاس کیپیسٹی ہے تو کام کے ساتھ کر سکتے ہو آپ, مگر اگر کیا بولتے کمپنی کے رولس ہیں, ریگولیشن تو کچھ نہیں کر سکتے. کمپنی سے بات کر کے آپ تھوڑے دن کے لیے چھٹی لے سکتے ہو, ویسا ہے تو. نہیں دے رہے وہ 30 دن کی, ارے بھائی 1-2 دن کی دے سکتا ہے نا چھٹی, 30 دن کی کہاں سے دے گا؟ ابھی جیسے پاکستان میں چھٹی مت لے, 1 مہینے لے لے, پائلٹس کو چھٹی ملتی ہے. میجورٹی آف پائلٹس جیسا پاکستان ہے, یو اے ای ہے, یہاں پہ میجورٹی آف دی پائلٹ جو ہے وہ مسلم ہے. اب وہ 80% 90% جتنے بھی مسلم پائلٹس ہے وہ سارے چھٹی پہ چلے جائے 1 مہینہ, تو فلائٹس کون آپریٹ کرے گا؟ بھائی اپنے اپنے انڈیویجول کے اوپر ہے نا, وہ انڈیویجل نہیں, وہ تو ابھی فلائٹ آپریٹ کون کرے گا؟ 80% لوگ اگر پورے چھٹی لے لیے, ابھی 1 دن اگر فلائٹ کرنے کا ہے تو نیکسٹ ڈے ان لوگوں کو فری رہتا ہے نا. کہاں فری رہتا ہے؟ مطلب تو 1 دن چھوڑ دے روزہ, 1 دن چھوڑ دے. اب نیت کے اوپر دارومدار رہتا ہے اللہ کا. اگر تمہاری نیت اچھی ہوں گی, اگر تم اچھے کام کے لیے چھوڑے تو اللہ چاہے تو کیا بولتے معاف کر دے تمہیں. نہیں, اللہ چاہے گا تو معاف نہیں. کیا اللہ کو یہ چیز نہیں پتا تھی کہ یہ جو اس طریقے کے جو پائلٹس ہے اگر وہ روزہ رکھیں گے تو یہ باقی کی جانوں کی رسک ہے, اس کے ساتھ جو مزدور ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے لائف کی رسک ہے, اس کے بعد جو ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ ان کی بھی لائف. سنو نا, پوری حدیث کی بک ہے روزے میں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو ایک قرآن کی آیت کون نہیں رکھ سکتا ہے, احمدی اس میں ڈیٹیل میں علماءوں سے اور عالموں سے پوچھ کے سنو ڈیسیجن لے سکتے ہیں آرام سے. نہیں, ہمارا ڈسکشن یہاں تک تو آ گیا ہے کہ ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, جن کو اس طریقے کا پرابلم ہو سکتا ہے ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ پوائنٹ پہ تو تم اور میں نے اگری کر لیا, رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, چلو اتنا ہو گیا. اب مجھے قرآن کی آیت بتاؤ یا رسول کا فرمان بتاؤ جہاں پہ اللہ نے یا رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھائی تمہارا مزدوری والا کام ہے یا تمہارا جو کام کرتے ہو اس سے اگر تم کو پرابلم ہو سکتا ہے تو تمہارے لیے روزہ معاف ہے. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ایکسیپشن بتایا ہے وہ خالی 3 لوگوں کا بتایا, ایک جو آلریڈی بیمار ہے, دوسرا جو سفر میں ہے, اور تیسرا عورتیں جن کو حیض ہے. یہ 3 ہی ایکسیپشن بتایا. ابھی جو آپ ایکسیپشن بتا رہے ہو کہ بھائی آپ نے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ پرابلم ہونے والی ہے تو آپ کے لیے روزہ معاف ہے, جتنے تو آپ نے جو چھوڑے ہیں روزے اس کے بدل آپ نے بعد میں رکھ سکتے ہو روزے. نہیں, لیکن روزہ ایسی آپ نہیں چھوڑ سکتے نا, یہ 3 وجہ پہ ہی چھوڑ سکتے آپ. ایک آپ آلریڈی بیمار ہو, یا تو آپ جو ہے سفر میں ہو, یا عورتیں حیض میں. یہ 3 کنڈیشن میں ہی آپ چھوڑ سکتے ہو اور اس کو بعد میں جا کے آپ پورا کرو گے. ابھی ایک چیز جس پہ تم اور میں نے اگری کیا وہ چیز اللہ نے کیوں نہیں بتائی؟ یہ چیز نیتوں کے اوپر رہتی, اور جو ارے کہاں بتایا نیتوں پہ نہیں رکھا نا. اگر نیتوں پہ ہوتی تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. سنو, انڈیویجول کے اوپر ہے وہ, انڈیویجول اگر وہ انڈیویجول پہ ہے یہ اللہ نے کہاں بتایا ہے؟ پلیز اس کی دلیل دے دو. اللہ نے تو صرف 3 چیز بتائی ہے, اس میں نیت کی بات ہی نہیں کی ہے. اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ بیمار ہے آلریڈی, سفر میں ہے, یا پھر عورت حیض میں. اللہ نے نیتوں پہ رکھا ہی نہیں. یہ تو تم بول رہے ہو, اس کی دلیل دے دو. بیمار کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا وہ, پھر وہ بیمار ہے نہیں ابھی, تو بیمار تو ہوگا, وہ ہوگا نا جو چیز سے. اچھا میرے کو ہونے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کسی کو بھی, ایک منٹ ہونے والا ہے میرے کو تو روزہ توڑ سکتا ہے وہ. کدھر ہے یہ کہ میں بیمار ہونے والا ہوں تو میں روزہ توڑ دوں گا, یا مجھے مشکلات آنے والی ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا؟ نہیں, ابھی بیمار کی کیٹیگری میں وہی آتا ہے جس کو کیسے آتا ہے کہ بیمار ہونے والا ہوں میں, یا پھر ہونے والے پہ کہاں پہ معاف ہے؟ جو بیمار ہے اس کے لیے معاف ہے, ہونے والے پہ کہاں ہے معاف؟ تو بیمار ہوگا تبھی تو معلوم ہوگا اسے. ارے بیمار ہے کہاں ابھی؟ رسول اللہ نے کہاں بتایا کہ جو بیمار ہونے والا ہے, جس کو اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے, وہ روزہ نہ رکھے؟ کدھر ہے؟ بیمار کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے نا بھائی. وہ کیسے آتا ہے یار؟ کیا illogical نان سینسیکل بات کر رہے ہو؟ تو بھائی اگر بندہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائے گا
تو بیمار ہو جائے گا. ویسے تو کتنے سارے لیبر ہیں جو کیا بولتے ہیں روزی روٹی کے لیے جو اگر انہیں ملا جاب تو وہ کیا بولتے کھاتے ہیں, اور نہیں ملا جاب تو ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ویسا. ہاں تو اس سے روزے کا کیا کنیکشن؟ وہ تو کیا بولتے مرے پڑے ہیں پھر وہ پورے کام تو روزے کا کیا کنیکشن ہے اس سے؟ روز صبح اٹھ کے کر رہے ہیں کام وہ. ارے اس سے روزے کا کیا کنیکشن ہے؟ اچھا ایک چیز بتاؤ ایم ڈی اسرار, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جس پہ تم سے ڈسکشن کر رہا ہوں میں. جو روزہ بھی تو ویسا ہی ہے بھائی. ایک منٹ میرے پیارے بھائی رک جاؤ, یہ لاسٹ آرگیومنٹ لوگوں نے دیکھا سنا آپ کے آرگیومنٹ کا, یہ لاسٹ آرگیومنٹ آپ کے ساتھ. جو چیز سے انسان بیمار پڑ جائے, تکلیف میں آ جائے, وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ نہیں, آپ اپنے جو اسکالرز ہیں ان سے بات اس کا جواب دو. پھر ایسے یوٹیوب چینل کھول کے آپ نے اسرار ہم سب کو اسکالر سے بات کر کے, اسکالر کو کے آرگیومنٹ ڈسٹروائے کر کے, سب کر کے ہم نے یوٹیوب چینل اوپن کیا ہے. میرے پیارے بھائی آپ کو ایک لاسٹ سوال کا جواب دینا ہے. جو چیز سے انسان بیمار پڑ جائے یا تکلیف میں آ جائے, وہ چیز اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے؟ اگر تمہیں لانگ ٹرم کے لیے اچھے کے لیے ہے تو اچھی ہوتی ہے, جو خراب کے لیے تو خراب ہوتی ہے. تو مطلب اگر انسان روزے کی وجہ سے بیمار پڑ رہا ہے اور پلین کریش کر دے رہا ہے, بھائی سائنٹیفک ریزنز ہیں کہ روزے کی وجہ سے بیمار بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ہر کوئی نہیں ہوتا. اسرار رک جاؤ. یعنی روزے کے وجہ سے جو بیمار پڑ رہا ہے اور کسی کی جان, خود کی بھی جان نقصان میں ڈال رہا ہے اور 100 لوگوں کی جان کو بھی خطرہ کر رہا ہے, مار دے رہا ہے, ایکسیڈنٹ کر دے رہا ہے, بھائی یہ نا ایکسیپشن کیس میں آتا ہے. ایکسیپشن کیس میں کہاں ہے؟ ایک چیز پکڑ کے نا 100 لوگوں کی جان جانا یہ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. 100 لوگوں کی جان, ایک منٹ 100 لوگوں کی جان جانا یہ ایکسیپشن ہے. 1 in a million کیس میں کیا بولتے ہو تم پکڑ 1 in the million. ایک منٹ رکو, یہ لو. اب اتنے سارے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, مسلمان ہی اڑا رہے ہیں. ایک منٹ یہ لو. یہ خلیج ٹائمز کا آرٹیکل ہے. رمضان میں کیا ہو رہا ہے دیکھو. According to road safety expert, traffic accidents usually increase during Ramadan. رمضان میں ٹریفک ایکسیڈنٹس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. This is because fasting can result in dehydration, low blood sugar and exhaustion, which in turn can affect the motorist's attentiveness, concentration, vision and reaction. تو اس کے پازیٹیو سائیڈز نہیں دیکھے آپ نے, خالی نیگیٹو پازیٹیو. ارے بھائی پازیٹیو سائیڈ تو جو جس کو پازیٹیو سائیڈ, تو آپ ہو ہی نیگیٹو آدمی, تو نیگیٹو چیز ہی دیکھیں گے آپ کو. نیگیٹو کیا, ادھر لوگوں کی جان جا رہی ہے, یہ نیگیٹو ہے. وہی دکھ رہا ہے نا نیگیٹو ہے. لوگوں کی اگر روزہ رکھ کے لوگوں کی جان بچ رہی ہے, ان کا تو نہیں دیکھو گے آپ. کس کی جان بچ رہی ہے روزہ رکھ کے؟ جس کو اب سائنٹیفک ریزنز ہے, اگر روزہ رکھتے ہو, روزہ رکھ کے کس کی جان بچ رہی ہے؟ تو اگر بھوک کی جب طلب ہوتی ہے تمہیں آخر تک, تو وہ جو تمہارے کمزور سیلز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. ایم ڈی اسرار, روزہ رکھ کے کس کی جان بچ رہی ہے؟ اتنے کیا بولتے پوری سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اور کیا بولتے ٹاپ موسٹ میں جو ریلیجن ہے, ارے یہ ریلیجن پورے رکھ رہے ہیں روزے, ابھی تم نے کو کچھ نہیں ہو رہا, وہ زندہ ہیں. تم نے کوشچن ڈاج کیا اور تم دوسرے ٹاپک پہ چلے گئے. میں بول رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کی جان روزہ رکھنے کی وجہ سے جا رہی ہے, ایکسیڈنٹس ہو جا رہے ہیں, تو جن کی نہیں جا رہی ان پہ دیکھو نا بھائی تم. ارے تو اچھی بات ہے, لیکن جن کی جا رہی ہے وہ کیا کرے؟ جن کی جا رہی ہے وہ کیا کرے بھائی؟ وہ ریئر کیس ہے نا. ریئر کہاں, یہاں لکھ رہا ہے کہ رمضان میں. ابھی تم اب تم کوئی گاڑی, میرے بھائی ایک منٹ رکو, یہاں پہ رمضان میں ایکسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, یہ ریئر کیس ہے. برباد ہے. رمضان میں ایکسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, یہ ریئر کیس ہے. رمضان میں ایکسیڈنٹس تو کیا مطلب روڈیں مطلب جام ہو جا رہی ہیں, اور کیا بولتے ہیں ایکسیڈنٹس پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ویسے مطلب تو پورے کنٹریز میں روڈ ہی جام ہوں گے. ارے وہ دوسری وجہ سے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ روزے کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, جانے جا رہی ہے, اس کا کیا کریں؟ انڈیا میں ہو نا,
इंडिया में पूरे मतलब मैक्सिमम मुस्लिम्स अगर रोजा रख रहे हैं तो कहाँ रोड जाम हो रही है? नहीं रखते, मुसलमान अच्छा। पूरे रोजे रखते ही नहीं है। किसने बोला आपको? टैक्सी ड्राइवर्स मोस्टली नहीं रखते हैं, मजदूर लोग रोजा नहीं रखते इंडिया में। जाके कभी ग्राउंड लेवल पे 100 टैक्सी वालों का एक डेटा निकालो, मुसलमान टैक्सी वालों का, और उसमें जाके देखो कितने लोग रोजा रखते हैं, नहीं रखते। कितने मजदूर है रोजा रखते हैं, नहीं रखते। भाई उनका ना उनके ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, सब अपने अपने चीज के लिए जवाबदार होंगे। मतलब तुम्हारा अल्लाह को ये नहीं मालूम था ये चीजें कि ऐसे मेरी इस ये सब अल्लाह को obligation मालूम की था। वजह से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये खत्म है आप। मतलब अभी ये बात हो गई, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है। लोग मरने दो, एक्सीडेंट्स होने दो, तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। ये इनका लास्ट आर्ग्यूमेंट था। थैंक यू सो मच इसरार भाई, आपके आर्ग्यूमेंट्स आ गए, आप अल्लाह को नहीं बचा पाए। थैंक यू सो वेरी मच।